वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर करता है। पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर। हम जानेंगे कि ये क्या हैं, इनकी अलामत क्या होती हैं, वजह क्या हो सकती है और सबसे अहम, इनसे निमटने के लिए क्या किया जा सकता है। हम मुख्तलिफ मखाज़ों से मिली मालूमात पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारा मकसद इस मौजू को आप कह सकते हैं वजाहत से और हमदर्दी के साथ पेश करना है, ताकि अगर कोई सुनने वाला खुद या उनका कोई अजीज इससे गुजर रहा है तो उन्हें थोड़ी समझ बूझ मिले, हौसला मिले और मदद के रास्ते भी नजर आएं। ठीक, तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल, ये पैनिक अटैक जिसका इतना जिक्र सुनते हैं, ये असल में है क्या चीज़? देखें, पैनिक अटैक बुनियादी तौर पर अचानक और इंतहाई बहुत शदीद खौफ या वहशत का एक दौरा होता है। एकदम से आता है, पलक झपकते में, और इसके साथ बहुत वाज़े जिस्मानी अलामात भी होती हैं, जैसे दिल का एकदम बहुत तेज़ धड़कना या सांस फूलना, घुटने जैसा एहसास होना, पसीने आना, कपकपी सी तारी हो जाना। अक्सर इस दौरान ये बहुत खौफनाक एहसास होता है कि जैसे जैसे दिल का दौरा पड़ रहा है या कंट्रोल जा रहा है या शायद शायद मौत होने वाली है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर ऐसी सिचुएशन में होता है जहां कोई असली खतरा होता ही नहीं। अचानक, ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, हम्म ये अहम लग रहा है। हम्म और ये कैफियत, ये कितनी देर तक रहती है फिर? हाँ, इसका अचानकपन ही इसकी खास निशानी है। आमतौर पर अटैक की जो शिद्दत है वो 5 से 20 मिनट के दरमियान रहती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें 1 घंटे तक भी इसका असर महसूस होता रहा। लेकिन जो अलामत की इंतहा है वो आमतौर पर पहले 10 मिनट के अंदर ही अपनी बुलंदी तक पहुंच जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती हैं। अच्छा, 10 मिनट में पीक? जी, अटैक के बाद लेकिन अक्सर बहुत शदीद थकान और कमजोरी महसूस होती है। और ये किसी तरह जिस्म के लिए खतरनाक है? क्योंकि अलामात तो आपने जैसे बताया, सीने में दर्द वगैरह, ये तो बड़ी खौफनाक लग रही हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैनिक अटैक खुद अपनी ज़ात में जिस्मानी तौर पर खतरनाक नहीं होता। नहीं होता? अच्छा। नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है। इससे कोई मुस्तकिल जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इसका जो तजुर्बा है वो इंतहाई खौफनाक और तकलीफदेह होता है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ये अटैक्स बार बार होने लगे, फिर वो यकीनन इंसान की जिंदगी के मेयार पर, कामकाज पर, रिश्तों पर, रोजमर्रा की चीजों पर बहुत गहरा मनफी असर डाल सकते हैं। सही। ये वजाहत बहुत अहम है। एक और उलझन जो मैं अक्सर सुनता हूं, वो है पैनिक अटैक और एंग्जाइटी अटैक में फर्क। लोग अक्सर इनको एक ही समझ लेते हैं। इनमें क्या बुनियादी फर्क है? जी, आपने बिल्कुल सही नुक्ते की तरफ इशारा किया। ये उलझन वाकई आम है। देखें, बुनियादी फ़र्क ये है कि एंग्जाइटी परेशानी या तशवीश जो होती है वो अक्सर किसी ख़ास वजह से, किसी स्ट्रेसर या किसी फ़िक्र से जुड़ी होती है, और उसकी शिद्दत आम तौर पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता। जी, इसके बरक्स पैनिक अटैक की सबसे बड़ी पहचान उसका अचानक होना है और गैर मुतवक्का होना, अक्सर बिना किसी फौरी वाज़े ट्रिगर के। हाँ, दोनों में कुछ जिस्मानी अलामात वो मिलती जुलती हो सकती हैं, जैसे दिल का तेज धड़कना, लेकिन पैनिक अटैक में ये अलामत बहुत बहुत ज़्यादा शिद्दत होती हैं और बहुत तेज़ी से अपनी इंतहा पर पहुंचती हैं। जबकि एंग्जाइटी की अलामात आम तौर पर इतनी शदीद नहीं होती और शायद ज़्यादा देर तक चलती हैं। तो शिद्दत और शुरुआत का तरीका, ये बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, समझ गया। तो फिर अगर किसी को बार बार ऐसे अचानक अटैक्स होने लगें, तब उसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं? ये क्या चीज़ है? हाँ बिल्कुल, पैनिक डिसऑर्डर इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पैनिक डिसऑर्डर असल में एक किस्म की एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इसकी तशखीस डायग्नोसिस तब होती है जब कोई शख्स बार बार अनएक्सपेक्टेड यानी गैर मुतवक्का पैनिक अटैक्स एक्सपीरियंस करे और फिर उन अटैक्स के बाद कम से कम 1 महीने तक दो में से कोई एक चीज़ लाजमी हो। या तो उसे मुसलसल ये शदीद खौफ और परेशानी लगी रहे कि उफ कहीं दोबारा अटैक ना हो जाए, या फिर वो अटैक के जो नतीजे हो सकते हैं, जैसे कंट्रोल खो देना या पागल हो जाना या हार्ट अटैक आ जाना, उनके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो।
یا پھر دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص اپنے رویے میں، اپنے بیہیویئر میں ایسی تبدیلی لے آئے کہ وہ ایسی جگہوں یا حالات سے بچنے لگے جہاں اسے ڈر ہو کہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اسے اوائیڈنس بیہیویئر کہتے ہیں۔ اچھا، اوائیڈنس بیہیویئر۔ جی، تو صرف اٹیک ہونا کافی نہیں ہے، اس کے بعد کی پریشانی یا بیہیویئر میں تبدیلی یہ تشخیص کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کہ ہر وہ شخص جسے کبھی پینک اٹیک ہوا ہو اسے پینک ڈس آرڈر نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، یہ بہت اہم فرق ہے۔ زندگی میں 1 یا 2 بار پینک اٹیک ہو جانا، خاص طور پر جب کوئی بہت زیادہ سٹریس میں ہو، یہ بالکل ممکن ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس شخص کو پینک ڈس آرڈر ہے، بلکہ کچھ ماخذ تو یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں مثال کے طور پر ہر سال تقریباً 11% لوگ کم از کم ایک پینک اٹیک ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ 11%؟ یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، لیکن پینک ڈس آرڈر کی تشخیص کے لیے جیسا کہا، اٹیکس کا بار بار ہونا، ان ایکسپیکٹڈ ہونا، اور اس کے بعد کم از کم 1 مہینے تک مسلسل پریشانی یا بیہیویئر میں واضح تبدیلی کا ہونا، یہ شرط ہے۔ تو پھر پینک ڈس آرڈر کتنا عام ہے؟ اگر 11% لوگوں کو اٹیک ہوتا ہے تو ڈس آرڈر کتنوں کو ہوتا ہے؟ ہاں، پینک ڈس آرڈر اس کے مقابلے میں کافی کم عام ہے۔ اندازوں کے مطابق امریکہ میں تقریباً 2 سے 3% آبادی کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی پینک ڈس آرڈر تشخیص ہوتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو مخازوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین میں اس کے ہونے کا امکان مردوں کے مقابلے میں تقریباً دگنا ہوتا ہے۔ دگنا؟ اچھا، خیر، ہم نے کچھ جسمانی علامات کا ذکر شروع میں کیا تھا، کیا ہم ان پر تھوڑی اور تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ اٹیک کے دوران اصل میں جسمانی طور پر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ضرور، کیونکہ یہ علامات ہی ہیں جو اتنی شدید ہوتی ہیں کہ لوگ اکثر انہیں کسی بڑی جسمانی بیماری، خاص کر دل کی بیماری سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو معیاری تشخیص ہے جیسے DSM-5، اس کے مطابق پینک اٹیک کے لیے کم از کم 4 علامات کا اچانک ابھرنا ضروری ہے۔ ان میں شامل ہو سکتی ہیں دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا یا دھک دھک محسوس ہونا جسے پیلپیٹیشنز کہتے ہیں، سینے میں درد یا جکڑن یا عجیب سی بے چینی کا احساس، سانس لینے میں دشواری، سانس کا اکھڑ جانا، دم گھٹنے جیسا لگنا، یا پھر بہت تیزی سے سانس لینا جسے ہائپر وینٹیلیشن کہتے ہیں۔ ہائپر وینٹیلیشن، ہاں۔ جی، پھر شدید پسینہ آنا، پورے جسم میں کپکپاہٹ یا لرزہ سا طاری ہو جانا، ٹریمبلنگ یا شیکنگ، اچانک شدید ٹھنڈ لگنے لگنا یا پھر ایک دم سے شدید گرمی لگنے کے دورے، چلز یا ہاٹ فلشز، متلی یعنی نوزیا یا پیٹ میں مرور اٹھنا یا پیٹ میں عجیب سی بے چینی، چکر آنا، سر گھومنا، قدم لڑکھڑانا، سر ہلکا ہلکا لگنا یا ایسا لگنا کہ بس ابھی بے ہوش ہو جائیں گے، اور جسم کے کچھ حصوں کا سن ہو جانا یا سوئی جیسا چبھنے کا احساس، نمنس یا ٹنگلنگ، یہ اکثر ہاتھوں، پیروں یا چہرے پر محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی جسمانی علامات، یہ کافی ساری ہیں۔ اور ذہنی طور پر، جذباتی سطح پر کیا ہوتا ہے اس وقت؟ کیونکہ آپ نے شروع میں وہ شدید خوف کا ذکر کیا تھا۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے ایک تو وہی انتہائی شدید ناقابل بیان خوف یا دہشت کا احساس، ایسا لگنا کہ بس کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، گلا گھٹنے کا احساس، فیلنگ آف چوکنگ، اپنا کنٹرول کھو دینے کا شدید ڈر کہ بس اب قابو سے باہر ہو رہا ہے سب کچھ، اپنے ہوش و حواس کھو دینے کا ڈر یا پاگل ہو جانے کا خوف، فوری موت کا خوف، مطلب یہ یقین ہو جانا کہ بس ابھی مر جائیں گے۔ پھر 2 عجیب سی کیفیتیں ہیں، ایک ہے ڈی ریئلائزیشن۔ ڈی ریئلائزیشن وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں اپنے ارد گرد کی دنیا وہ غیر حقیقی، اجنبی، دھندلی یا جیسے کوئی خواب چل رہا ہو ویسی لگنے لگتی ہے۔ اچھا۔ اور دوسری ہے ڈی پرسنلائزیشن۔ اس میں انسان کو اپنے آپ سے، اپنے جسم سے یا اپنے خیالات سے ایک قسم کی جدائی، ڈیٹیچمنٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ خود کو باہر سے دیکھ رہا ہو یا وہ خود حقیقی نہ ہو۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی عجیب اور خوفناک تجربات ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال سامنے آتا ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ ان پینک اٹیکس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یہ واقعی $1 ملین سوال ہے اور اس کا کوئی ایک بالکل واضح جواب ابھی تک نہیں ملا ہے، لیکن ہاں،
ریسرچ نے کچھ ممکنہ عوامل، کچھ فیکٹرز کی نشاندہی ضرور کی ہیں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے بایولوجیکل فیکٹرز۔ اس میں دماغ اور نروس سسٹم کا اہم کردار لگتا ہے، خاص طور پر دماغ کے وہ حصے جو خوف اور سٹریس کے رسپانس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دماغ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے ایمگڈیلا، اسے جذبات کا، خاص کر خوف کا سینٹر سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک خیال یہ ہے کہ شاید پینک ڈس آرڈر والے لوگوں میں یہ حصہ زیادہ حساس ہوتا ہے، اوور ایکٹیو ہوتا ہے، یا غلط وقت پر الارم بجا دیتا ہے۔ غلط الارم، جیسے اسموک ڈیٹیکٹر جو دھواں نہ ہونے پر بھی بج اٹھے؟ بالکل بالکل ویسی ہی مثال۔ اور اس کے علاوہ کچھ دماغی کیمیکلز جنہیں نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، جیسے سیروٹونن ہے جو موڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے، گیبا ہے جو سکون دیتا ہے، اور سٹریس ہارمونز ہیں جیسے کورٹیزول، ان کا توازن، ان کا بیلنس بگڑنا بھی شاید اہم ہو سکتا ہے۔ جب ان کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو دماغ کا جو خطرہ پہچاننے والا سسٹم ہے وہ شاید زیادہ آسانی سے یا غلط وقت پر ٹریگر ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے جینیٹکس، یعنی فیملی ہسٹری۔ خاندانی اثر۔ جی، ماخوذوں میں اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے قریبی خونی رشتہ داروں میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، کسی کو پینک ڈس آرڈر ہے تو آپ میں اس کے ڈیولپ ہونے کا رسک وہ کافی بڑھ جاتا ہے۔ کچھ سٹڈیز کہتی ہیں کہ 40% تک۔ 40% تک؟ واو! جی، اس سے لگتا ہے کہ موراثیت یعنی جینیٹکس بھی اس میں ایک حصہ ڈالتی ہیں۔ اچھا، تو بایولوجی اور جینیٹکس کا رول ہو گیا۔ کیا زندگی کے تجربات کا یا شخصیت کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ زندگی کے واقعات اور شخصی رجحانات کو بھی اہم رسک فیکٹرز سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ زندگی کے بھاری سٹریسفل ایونٹس، مثال کے طور پر طلاق ہو گیا، کسی عزیز کی موت ہو گئی، نوکری چلی گئی، یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا جیسے کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں پینک اٹیکس کو ٹریگر کر سکتی ہیں یا ڈس آرڈر کے شروع ہونے کا باعث بن سکتی ہیں۔ پھر ایک اور اہم چیز ہے بچپن کے منفی تجربات، جنہیں ایسیز بھی کہتے ہیں، ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز۔ ایسیز؟ جی، ریسرچ بتاتی ہے کہ بچپن میں گزرے ہوئے صدمے، جیسے کوئی جسمانی، جذباتی یا جنسی زیادتی کا تجربہ، یا گھر میں بہت لڑائی جھگڑے دیکھنا، یہ چیزیں بعد کی زندگی میں پینک ڈس آرڈر ڈیولپ ہونے کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔ پھر مزاج یا ٹیمپرمنٹ بھی اہم ہے۔ کچھ لوگ فطرتاً زیادہ حساس ہوتے ہیں، یا منفی جذبات جیسے پریشانی ہے، خوف ہے، اس کو زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا مزاج رکھنے والے لوگوں میں بھی پینک ڈس آرڈر کا امکان تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں دیگر ذہنی مسائل، جن لوگوں کو پہلے سے ہی کوئی اور اینزائٹی ڈس آرڈر ہے، جیسے سوشل اینزائٹی یا جنرلائزڈ اینزائٹی ڈس آرڈر، یا ڈپریشن ہے، یا PTSD ہے، ان میں بھی پینک ڈس آرڈر ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی رسک فیکٹرز کی بات، لیکن اٹیک خود وہ کس چیز سے ٹریگر ہوتا ہے؟ کیا ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس وقت؟ یہ بھی ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے، اور پینک ڈس آرڈر کی ایک خاص بات جو اسے بہت پریشان کن بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اٹیکس بغیر کسی واضح فوری ٹریگر کے ہوتے ہیں۔ اچھا، آؤٹ آف دا بلو۔ بالکل آؤٹ آف دا بلو، یعنی بالکل اچانک آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیوں ہوا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کچھ لوگوں میں اٹیکس خاص حالات سے ٹریگر ہو سکتے ہیں، خاص کر اگر انہیں کوئی دوسرا فوبیا بھی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو بند جگہوں سے ڈر لگتا ہے، کلاسٹروفوبیا ہے، تو لفٹ میں جانا شاید اٹیک ٹریگر کر دے، یا اگر سوئی سے ڈر لگتا ہے، ٹرائپینوفوبیا، تو بلڈ ٹیسٹ کے وقت اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، صرف دوبارہ اٹیک ہونے کا خوف، وہ فیئر آف فیئر، وہی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ خود ایک نئے اٹیک کو ٹریگر کر دیتا ہے، ایک سائیکل شروع ہو جاتی ہے۔ فیئر آف فیئر۔ جی، کچھ ایکسپرٹس اسے جسم کا جو قدرتی فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہے، خطرے کے لیے تیار ہونے والا رسپانس، اسے غلط وقت پر ایکٹیویٹ ہو جانا قرار دیتے ہیں۔ مطلب جسم خطرے کے لیے تیار ہو رہا ہے جبکہ باہر کوئی حقیقی خطرہ ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ اگر کسی کو یہ علامات محسوس ہوں تو وہ کیسے کنفرم کر سکتا ہے کہ یہ پینک اٹیک ہی ہے اور کچھ نہیں؟ مطلب اس کی تشخیص، ڈائگنوسس کیسے کی جاتی ہے؟ تشخیص کا عمل بہت اہم ہے۔
کیونکہ جیسا ہم نے کہا بہت سی جسمانی بیماریوں کی علامات پینک اٹیک جیسی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا قدم ہمیشہ ایک میڈیکل ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے ملنا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ پوری ہسٹری لیتے ہیں۔ علامات کیا ہیں، کب شروع ہوئیں، کتنی بار ہوتی ہیں، کتنی دیر رہتی ہیں، کتنی شدید ہوتی ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ سب پوچھتے ہیں۔ پوری میڈیکل ہسٹری، فیملی ہسٹری، کوئی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، یہ سب معلومات لی جاتی ہیں۔ پھر ایک مکمل جسمانی معائنہ، فزیکل ایگزام کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ بنیادی ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی اور جسمانی وجہ کو رول آؤٹ کیا جا سکے۔ جیسے کہ کون سے ٹیسٹ؟ عام طور پر بلڈ ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں، خاص کر تھائرائیڈ گلینڈ کے فنکشن کو چیک کرنے کے لیے، کیونکہ ہائپر تھائرائیڈزم کی کچھ علامات ملتی جلتی ہو سکتی ہیں، اور دل کا ٹیسٹ یعنی ECG یا EKG، تاکہ دل کی کسی بیماری کو رول آؤٹ کیا جا سکے۔ ٹھیک، اور اگر ان سب ٹیسٹس میں کوئی جسمانی وجہ سامنے نہ آئے پھر؟ اگر تمام جسمانی وجوہات کو مسترد کر دیا جاتا ہے، رول آؤٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ امکان بہت بڑھ جاتا ہے کہ یہ پینک اٹیکس ہی ہیں۔ اس کے بعد تشخیص کو کنفرم کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ پینک ڈس آرڈر کے کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہیں یا نہیں، مریض کو عام طور پر ایک ذہنی صحت کے ماہر جیسے کہ سائیکائٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ وہ ماہر پھر ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز یعنی DSM-5، جو کہ ذہنی بیماریوں کی تشخیص کے لیے ایک معیاری گائیڈ لائن ہے، اس میں دیے گئے معیاروں کی بنیاد پر تشخیص کرتا ہے۔ اور جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا، پینک ڈس آرڈر کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ بار بار ان ایکسپیکٹڈ اٹیکس کا ہونا، اور اس کے بعد کم از کم 1 مہینے تک مسلسل فیوچر اٹیکس کی فکر کرنا یا اور اپنے بیہیویئر میں واضح تبدیلی لانا، جیسے اوائیڈنس۔ اور ساتھ میں یہ بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ علامات کسی نشے جیسے ڈرگز یا الکوہول کے استعمال کی وجہ سے نہ ہوں، یا کسی اور ذہنی یا جسمانی بیماری کا نتیجہ نہ ہو۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ سب سن کر شاید کچھ لوگ مزید پریشان ہو رہے ہوں کہ اگر انہیں یہ ہے تو کیا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اس کا جواب بہت بہت حوصلہ افزا ہے۔ خوش قسمتی سے پینک ڈس آرڈر ایک بہت ہی قابل علاج ٹریٹیبل کنڈیشن ہے۔ اچھا، جی ہاں، علاج کے ذریعے لوگ اپنی علامات پر قابو پا سکتے ہیں، اپنی زندگی دوبارہ سے معمول پر لا سکتے ہیں، اور اس خوف کے بغیر جی سکتے ہیں۔ علاج کے 2 بنیادی طریقے ہیں جن کی کامیابی ریسرچ سے ثابت ہے۔ ایک ہے سائیکو تھراپی، جسے ٹاک تھراپی یا گفتگو سے علاج بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے دوائیاں یعنی میڈیکیشنز۔ اکثر ان دونوں کا کمبینیشن یعنی تھراپی اور دوائیاں ایک ساتھ سب سے بہترین نتائج دیتا ہے۔ کمبینیشن بہتر ہے؟ اکثر بہتر رہتا ہے جی، لیکن کون سا طریقہ یا کمبینیشن کسی فرد کے لیے مناسب ہے، یہ اس شخص کی علامات کی شدت پر، اس کی میڈیکل ہسٹری پر، اس کی ضروریات پر اور اس کی اپنی پسند پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ علاج کا پلان ہمیشہ انڈیویجول ہوتا ہے۔ صحیح۔ سائیکو تھراپی میں کیا ہوتا ہے؟ کس قسم کی تھراپی دی جاتی ہے؟ سائیکو تھراپی کی کئی قسمیں ہیں، لیکن پینک ڈس آرڈر کے لیے جو سب سے زیادہ ریسرچ شدہ ہے اور مؤثر مانی جاتی ہے وہ ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یا CBT۔ CBT؟ یہ نام سنا ہے کافی۔ جی، CBT اس بنیادی خیال پر کام کرتی ہے کہ ہماری سوچ، کوگنیشنز، ہمارے جذبات، ایموشنز اور ہمارا رویہ، بیہیویئر، یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں۔ تو CBT میں تھراپسٹ مریض کی مدد کرتا ہے کہ وہ ان منفی یا غیر حقیقی سوچ کے پیٹرنز کو پہچانے جو پینک کو ٹریگر کرتے ہیں یا اسے برقرار رکھتے ہیں۔ جیسے یہ سوچنا کہ یہ دل کی دھڑکن خطرناک ہے، یا میں بے ہوش ہو جاؤں گی، یا میں پاگل ہو رہا ہوں۔ پھر تھراپسٹ انہیں ان سوچ کو چیلنج کرنا سکھاتا ہے اور انہیں زیادہ حقیقت پسندانہ اور زیادہ صحت مند سوچ سے بدلنا سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ CBT میں پریکٹیکل کوپنگ سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں، نمٹنے کی مہارتیں جیسے ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں، بریدنگ ایکسرسائزز ہیں۔ اور CBT کا ایک اہم حصہ اکثر ایکسپوجر تھراپی ہوتا ہے۔ ایکسپوجر تھراپی وہ کیا ہے؟
اس میں تھراپسٹ کی رہنمائی میں بہت آہستہ آہستہ بالکل محفوظ اور کنٹرول شدہ ماحول میں مریض کو ان جسمانی احساسات کا سامنا کروایا جاتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن کو تھوڑا تیز کرنا ایکسرسائز سے، یا ان حالات کا سامنا کروایا جاتا ہے جن سے اسے خوف آتا ہے یا جو پینک ٹریگر کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار بار سامنا کرنے سے اس چیز یا کیفیت سے جڑا ہوا خوف کم ہو جائے۔ اسے ہیبیچویشن کہتے ہیں۔ اچھا، آہستہ آہستہ خوف کم کرنا۔ جی ایک اور قسم کی تھراپی بھی استعمال ہو سکتی ہے، وہ ہے پینک فوکسڈ سائیکو ڈائنامک سائیکو تھراپی یا PFPP۔ یہ زیادہ تر ان گزرے ہوئے تجربات یا ناشعوری انکانشیس کانفلکٹس پر توجہ دیتی ہے جو شاید پینک کی بنیاد میں ہوں۔ UK کی جو نائس گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق CBT عام طور پر 7 سے 14 ہفتہ وار سیشنز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور دوائیوں کا کیا کردار ہے؟ کون سی دوائیاں دی جاتی ہیں؟ دوائیاں بھی خاص طور پر جب علامات شدید ہوں، پینک اٹیکس کی شدت کو اور ان کے بار بار ہونے کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ علاج میں جو سب سے عام دوائیاں استعمال ہوتی ہیں وہ ہیں اینٹی ڈپریسنٹس۔ اگرچہ ان کا نام ڈپریشن سے جڑا ہے، لیکن یہ دوائیاں اینزائٹی ڈس آرڈرز کے لیے بھی بہت مؤثر ہیں۔ اچھا، اینٹی ڈپریسنٹس بھی کام آتے ہیں؟ جی بالکل۔ ان میں جو گروپ سب سے پہلے عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ہے سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز یا SSRIs۔ ان میں مشہور مثالیں ہیں جیسے سرٹرلین، فلوآکسیٹین، پیروکسیٹین۔ یہ دوائیاں دماغ میں سیروٹونن نام کے کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر کے لیول کو بہتر بناتی ہیں، جو موڈ اور انگزائٹی کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر SSRIs کام نہ کریں یا کسی وجہ سے مناسب نہ ہوں تو ڈاکٹر سیروٹونن نورپینیفرین ری اپٹیک انہیبیٹرز یا SNRIs بھی دے سکتے ہیں، جیسے وینلافیکسین، یا پھر پرانی قسم کے اینٹی ڈپریسنٹس جنہیں ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس یا TCAs کہتے ہیں، جیسے امیپریمین۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ان اینٹی ڈپریسنٹس کا پورا اثر ظاہر ہونے میں کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں، عام طور پر 2 سے 8 ہفتے۔ کچھ ہفتے مطلب فوری اثر نہیں ہوتا؟ فوری نہیں ہوتا جی، اس لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور دوائی کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل بند نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دم بند کرنے سے طبیعت الٹا مزید خراب ہو سکتی ہے۔ دوائیوں کا ایک اور گروپ بھی ہے جنہیں اینٹی انگزائٹی میڈیکیشنز یا بینزوڈائازپینز کہتے ہیں۔ بینزوڈائازپینز، یہ نام بھی سنا ہے۔ جی، اس گروپ میں الپرازولم، کلونازپام، لورازپام جیسے دوائیاں آتی ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے کام کرتی ہیں، فوری طور پر انگزائٹی اور پینک کی علامات کو کم کر دیتی ہیں۔ اس لیے یہ اٹیک کے دوران یا جب بہت شدید گھبراہٹ ہو تب فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ لیکن کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ ہاں، ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان کی عادت پڑ سکتی ہے، ڈپینڈنسی کا رسک ہوتا ہے، اور ان کا غلط استعمال، مس یوز بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے انہیں عام طور پر صرف شارٹ ٹرم استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، یا صرف ایز نیڈڈ بیسس پر، یعنی جب ضرورت ہو تب استعمال کریں، یا پھر علاج کے بالکل شروع میں وقتی طور پر برج کے طور پر استعمال کرتے ہیں جب تک کہ اینٹی ڈپریسنٹس اپنا اثر شروع نہ کر دیں۔ اکثر یہ لمبے عرصے کے علاج کے لیے پہلا انتخاب، فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ ڈپینڈنسی والا رسک واقعی اہم ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ تو کیا پھر جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا، تھراپی اور دوائیاں ایک ساتھ لینا ہی بہتر رہتا ہے اکثر؟ جی ہاں، بہت سے لوگوں کے لیے، اور ریسرچ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سائیکو تھراپی، خاص کر CBT، اور دوائیوں، خاص کر SSRIs کا کمبینیشن، دونوں کا ایک ساتھ استعمال صرف ایک طریقے کے مقابلے میں اکثر زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کمبینیشن نہ صرف علامات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ لمبے عرصے تک بہتری کو برقرار رکھنے میں، یعنی ریلیپس سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح دونوں علاجوں کے فوائد مل جاتے ہیں۔ دوائی فوری ریلیف دیتی ہے، علامات کم کرتی ہے، اور تھراپی لمبے عرصے تک چلنے والی کوپنگ سکلز سکھاتی ہے اور بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی پروفیشنل علاج کی بات، لیکن اگر کسی کو اینگزائٹی اٹیک کے وقت اس لمحے مدد چاہیے ہو تو وہ خود اپنی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی فوری ٹیکنیکس جو اس وقت کام آ سکے؟ ہاں،
کچھ ٹیکنیکس ہیں جو اٹیک کے دوران ٹرائی کی جا سکتی ہیں۔ حالانکہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے اس شدید خوف کی کیفیت میں، لیکن مشق کرنے سے یہ ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے گہری سانس لینا، ڈیپ بریدنگ۔ اکثر پینک اٹیک میں لوگ بہت تیزی سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، ہائپر وینٹیلیٹ کرتے ہیں۔ اس سے چکر آنے اور سن ہونے جیسی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ ہاں، ہائپر وینٹیلیشن۔ جی، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی سانس پر قابو پائیں۔ آہستہ اور گہری سانس ناک سے اندر کھینچیں، شاید 4 تک گنتے ہوئے، اور اس سے بھی آہستہ منہ سے باہر نکالیں، شاید 6 تک گنتے ہوئے۔ اپنی پوری توجہ سانس پر رکھیں۔ دوسری چیز ہے تسلیم کرنا اور یاد دہانی، اکنالج اینڈ ریمائنڈ۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں، یہ صرف ایک پینک اٹیک ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے، اسے دبانا نہیں ہے۔ تسلیم کریں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ خوفناک ہے، ہاں، لیکن یہ جسمانی طور پر خطرناک نہیں ہے۔ اور سب سے اہم، یہ وقتی ہے، یہ چند منٹ میں گزر جائے گا۔ اسے رائڈ دا ویو کی طرح سوچیں، بس اسے گزرنے دینا ہے۔ رائڈ دا ویو، ٹھیک ہے۔ سیشن کی کوشش، جسم کے پٹھوں کو، مسلز کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں۔ پینک میں جسم اکڑ جاتا ہے، کوشش کریں کہ اپنے کندھوں کو، جبڑے کو، ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑیں۔ اور چوتھی، ہوش مندی یا گراؤنڈنگ، مائنڈفلنس۔ اپنے آپ کو موجودہ لمحے میں واپس لانے کے لیے اپنے سینسز کا استعمال کریں۔ سینسز کا استعمال کیسے؟ جیسے اپنے ارد گرد 5 چیزیں دیکھیں، 4 چیزیں چھو کر محسوس کریں، اپنا کپڑا، کرسی، 3 الگ الگ آوازیں سننے کی کوشش کریں، 2 چیزیں سونگھیں اگر ممکن ہو، 1 چیز کا ذائقہ محسوس کریں جیسے پانی کا گھونٹ پی لیں، یا صرف اپنے پیروں کو زمین پر مضبوطی سے محسوس کریں۔ اس سے خوفناک خیالوں سے توجہ ہٹتی ہے اور آپ پریزنٹ مومنٹ میں آتے ہیں۔ یہ گراؤنڈنگ ٹیکنیکس کافی مفید لگ رہی ہیں، اور عام طور پر اس کنڈیشن کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کے لیے لمبے عرصے میں کیا کرنا مفید رہتا ہے؟ مطلب علاج کے علاوہ لائف سٹائل میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ہاں، اپنے ٹریٹمنٹ پلان پر عمل کرنا تو سب سے بنیادی چیز ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کچھ لائف سٹائل کی تبدیلیاں بھی اس کنڈیشن کو مینج کرنے میں بہت مددگار ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہے اسٹیمولنٹ سے پرہیز، جیسے کیفین ہے جو چائے، کافی، کولا ڈرنکس میں ہوتی ہے، نکوٹین ہے اسموکنگ میں، اور شراب۔ ان چیزوں کا استعمال بہت کم کریں یا بالکل ترک کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ چیزیں اینزائٹی اور پینک اٹیکس کو ٹریگر کر سکتی ہیں یا ان کی شدت بڑھا سکتی ہیں۔ ایلیسٹ ڈرگز کا استعمال تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کیفین اور نکوٹین بھی؟ اچھا۔ جی، دوسرا، باقاعدہ ورزش، ریگولر ایکسرسائز۔ جسمانی ورزش، خاص طور پر ایروبک ایکسرسائز جیسے پیدل چلنا، جاگنگ، سوئمنگ، یہ نہ صرف جسم کے لیے اچھی ہے بلکہ یہ قدرتی طور پر موڈ بہتر کرتی ہے، سٹریس کم کرتی ہے اور انگزائٹی پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ تیسرا، سٹریس مینجمنٹ۔ سٹریس کو مینج کرنے کے صحت مند طریقے سیکھنا اور انہیں روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے۔ اس میں یوگا ہو سکتا ہے، میڈیٹیشن ہو سکتی ہے، پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، یا صرف روزانہ کچھ وقت نکال کر گہری سانس لینے کی مشق کرنا۔ چوتھا، نیند۔ مناسب اور پرسکون نیند لینا ذہنی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ نیند کی کمی انگزائٹی کو بڑھا سکتی ہے، کوشش کریں کہ سونے جاگنے کا ایک روٹین ہو۔ اور 5واں، معلومات اور مدد۔ CBT کے اصولوں پر مبنی سیلف ہیلپ کتابیں پڑھنا یا ورک بکس استعمال کرنا بھی کافی فائدہ دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سپورٹ گروپس جوائن کرنا بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ سپورٹ گروپس؟ جی، وہاں آپ ایسے لوگوں سے مل سکتے ہیں جو اسی طرح کے تجربات سے گزرے ہیں، ان سے حوصلہ ملتا ہے، تجربات شیئر ہوتے ہیں، اور یہ احساس کم ہوتا ہے کہ آپ اس مشکل میں اکیلے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو بات ہوئی کہ اگر کسی کو خود یہ مسئلہ ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے کوئی اور ہے، کوئی دوست، فیملی ممبر یا آفس میں کوئی کولیگ پینک اٹیک کا شکار ہو رہا ہے، تو ہم اس وقت ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اکثر سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، بالکل، کیونکہ ایسے وقت میں لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جسے پینک اٹیک ہو رہا ہے، سب سے پہلی اور اہم بات، خود پرسکون رہیں۔ اگر آپ خود گھبرا جائیں گے تو ان کی گھبراہٹ اور بڑھ سکتی ہے۔ دوسرا، ان کے پاس رہیں، اگر وہ چاہیں تو ان کے پاس موجود رہیں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں جب تک وہ خود نہ کہیں۔ آپ کی موجودگی انہیں تسلی دے سکتی ہے۔
तीसरा, नरमी से पूछें। आहिस्ता और नरमी से पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हो सकता है वो जवाब ना दे पाएं, लेकिन पूछना अहम है। चौथा, मुख्तसर और वाज़ेह गुफ्तगू। उनसे बहुत आहिस्ता, साफ और बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करें। लंबी तकरीर या बहुत ज़्यादा सवालात ना करें। पांचवा, सांस में मदद। आप उन्हें उनकी सांस पर फोकस करने में मदद दे सकते हैं। शायद आप उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की रफ्तार को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे आहिस्ता आहिस्ता 5 तक गिनते हुए सांस अंदर लेना और बाहर निकालना। उनके साथ सांस लेना अच्छा आइडिया है। जी। चौथा, तसल्ली दे। उन्हें नरमी से और पुरएतमाद तरीके से याद दिलाएं कि वो महफूज हैं। ये सिर्फ एक अटैक है। ये जिस्मानी तौर पर खतरनाक नहीं है। ये वक्ती है और जल्द खत्म हो जाएगा। और सबसे अहम, जज ना करें। उन्हें किसी भी तरह जज ना करें। उनकी कैफियत को कमतर ना समझें। ये ना कहें कि बस इतनी सी बात है या ओवर रिएक्ट मत करो। उनकी तकलीफ हकीकी है, उसे हमदर्दी से तस्लीम करें। सही, हमदर्दी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमने इस पूरी गुफ्तगू में देखा कि पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर क्या हैं, इनकी अलामात कितनी तकलीफदेह हो सकती हैं, इनकी मुमकिन वजूहात क्या हैं, और सबसे अहम बात कि इनका निहायत कामयाब इलाज मुमकिन है। मदद दस्तयाब है और लोग इससे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर एक भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इस सब के बाद मेरे जहन में एक सवाल आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए जी। कि हम अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में ज़हनी सेहत के मसाइल, ख़ास तौर पर एंग्जाइटी और पैनिक जैसी कंडीशंस के बारे में इतनी खुलकर बात करने से क्यों कतराते हैं। ये जो एक मनफी छाप है, एक स्टिग्मा है जो इन मसाइल से वाबस्ता है, जो लोगों को मदद तलब करने से रोकता है, इसे ख़त्म करने के लिए हम बहैसियत फ़र्द क्या किरदार अदा कर सकते हैं? कैसे हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां लोग बगैर शर्मिंदगी महसूस किए इन मुश्किलात पर बात कर सकें और वक्त पर मदद हासिल कर सकें? ये एक सवाल है जो मैं हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ना चाहूंगी। वाकई ये बहुत अहम सवाल है, इस पर गौर करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।